अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप मेरे साथ मौजूद हैं किताब टॉक में। आज जिस किताब की बात करेंगे वो है गुड टू ग्रेट। किताब गुड टू ग्रेट के मुसन्निफ जिम कॉलिंस मैनेजमेंट साइंसेस के माहिर हैं, जो अमेरिका में एक इंतज़ामी रिसर्च लेबॉर्ट्री के बानी भी हैं। उन्होंने 10 साल से ज़ायद अरसे तक बिज़नेस कंपनियों पर रिसर्च की है कि कैसे एक अच्छी कंपनी अजीम कंपनी बनती है। एक सवाल, क्या एक औसत दर्जे की कंपनी एक अजीम कंपनी बन सकती है? अगर ऐसा मुमकिन है तो ये अमल कैसे वकूफ़ पज़ीर होता है? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए जिम कॉलिंस ने 10 साल तक 1435 कंपनियों के 40 साला रिकॉर्ड पर तहकीक की। इस तहकीक के नतीजे में 11 कंपनियों की निशानदही की गई। इन तमाम कंपनियों के शेयर्स में मद्दे मुकाबल कंपनियों के मुकाबले में 15 साल के दौरान 6.9 टाइम्स इजाफा हुआ। दूसरे अल्फाज में कहा जा सकता है कि इन तमाम कंपनियों ने गुड से ग्रेट का सफ़र मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत तय किया। अब सवाल पैदा होता है कि ये तमाम कंपनियां कैसे अजीम कंपनियां बनी? क्या दूसरी कंपनियां इनके नक्शे कदम पर चलकर अजीम कंपनियां बन सकती हैं? इस सवाल का जवाब बहुत हैरान कुन था, क्योंकि ना तो इन कंपनियों ने की बहुत बड़ी तब्दीलियां की थी और ना ही कोई मौजज़ा रूनुमा हुआ था, बल्कि बेहतरीन इंतज़ामी टीम और मेहनत की बदौलत ये सब बामे उरूज पर पहुंची। जिम कॉलिंस और इसकी टीम की रिसर्च के मुताबिक 11 कंपनियों की गुड से ग्रेट बनने की बुनियाद 3 नकात पर थी और उन्होंने इन 3 नकात से 6 असूल वज़ा किए, जो अब सदाबहार आफाकी असूलों की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं। इन असूलों पर अमल करके कोई भी कंपनी अजीम कंपनी बन सकती है, और वो असूल हैं मुनज़्ज़म लोग, मुनज़्ज़म सोच, मुनज़्ज़म अमल। मुसन्निफ इस किताब में एक मुनफरिद तस्वुर देता है। वो कहता है गुड ग्रेट का दुश्मन है। जी हाँ, गुड ग्रेट का दुश्मन है। जिम कॉलिंस के मुताबिक गुड ग्रेट का दुश्मन है। गुड पर समझौता करना दरअसल ग्रेट की मौत है। हमारे पास ग्रेट स्कूल नहीं है क्योंकि हमारे पास अच्छे स्कूल हैं। हमारे पास ग्रेट हॉस्पिटल्स नहीं हैं क्योंकि हमारे पास अच्छे अस्पताल हैं। इसी तरह बहुत कम लोग अजीम बन पाते हैं क्योंकि लोगों की अक्सरियत अच्छी ज़िंदगी में ही रच बस कर मसरूर रहती है। जब हम कंपनियों की बात करते हैं तो कंपनियों की बहुत बड़ी तादाद मेहनत के बावजूद अजीम नहीं बन पाती, क्योंकि वो गुड पर कनात कर लेती हैं। गुड ग्रेट का दुश्मन है। ये सिर्फ कंपनियों का मसला नहीं बल्कि तमाम इंसानों का मुश्तरका मसला है। अगर हम गुड टू ग्रेट का संजीदगी से मुतालिया करें और इसी के मुताबिक अपनी सोच को बदलें तो अच्छे स्कूल अजीम स्कूल बन सकते हैं, अच्छे सरकारी इदारे अजीम सरकारी इदारे बन सकते हैं और अच्छी कंपनियां अजीम कंपनियों में तब्दील हो सकती हैं। इस तस्वुर के बाद जिम कॉलिंस कारोबारी क़यादत के 5 दर्जे बयान करता है। वो 5 दर्जे कुछ यूँ हैं। जिम कॉलिंस बताता है कि अजीम कंपनियों के रहनुमा माशरे के चमकते हुए सितारे या बहुत मशहूर शख्सियात नहीं होती, बल्कि वो इन्हीं कंपनियों से निचले दर्जे से तरक्की करके ऊपर तक पहुँचते हैं। वो नाकाबिले यकीन हद तक आजिज़ी और पेशावराना महारत का मुरक्कब होते हैं। वो अक्सर औकात अपनी कामयाबी का सेहरा अपनी किस्मत के सर पर रखते हैं, ना कि अपनी शख्सियत को कामयाबी की ज़मानत समझते हैं। लेवल 5 लीडर्स की इस्तिलाह से मुराद ऑर्गेनाइजेशन की 5 लेवल्स तक दर्जाबंदी है। लेवल 1 इंतहाई बासलाहियत अफराद, लेवल 2 बेहतरीन टीम मेंबर, लेवल 3 उम्दा मैनेजर, लेवल 4 मौसर बिजनेस लीडर और लेवल 5 ऐसे लीडर्स जो आजिज़ी और पेशावराना महारत का मुरक्कब होते हैं। आगे अगर लेवल 5 लीडर्स की खसूसियात की बात की जाए तो नंबर 1, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं लेकिन अपनी अना को रास्ते में हायल नहीं होने देते। वो मगरूर नहीं, मुनकसिरुल मिजाज होते हैं। नंबर 2, मुस्तकिल तौर पर अच्छे नताइज पैदा करते हैं। नंबर 3, वो वक्त के साथ साथ अपने अच्छे और मेहनती जानशीन पैदा करते हैं ताकि आने वाली नस्ल इनसे भी ज़्यादा कामयाबी हासिल करे। नंबर 4, वो नाकामी का इल्ज़ाम खुद को देते हैं और कामयाबी का सेहरा टीम के सर बांधते हैं। नंबर 5, वो मशहूर शख्सियात नहीं होते। यही वजह है कि इनकी शख्सियत दूसरों की कोशिशों को धुंधला नहीं करती, वो हमेशा अपने इदारों में तरक्की करते हैं। नंबर 6, नीचे से ऊपर आने वाले रहनुमाओं में अपनी कंपनी को एक अजीम कंपनी बनाने के लिए कमाल का हौसला होता है। इस मकसद की खातिर वो सब कुछ कर गुजरते हैं जिसकी वो ज़रूरत महसूस करते हों ताकि वाज़ेह, शानदार और मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकें। नंबर 7, वो ऐसे ख्यालात और नज़रियात को अपना लेते हैं जिससे उनकी कंपनी अच्छी से अजीम बन सकती हो। वो हर वक्त गौर व फिक्र अमल के आदी होते हैं। नंबर 8,
ایسی کمپنیوں کی انتظامیہ قیادت کے لیے اپنی کمپنی سے باہر نہیں جاتی بلکہ دیانتداری سے اپنے ہی اہل کارکنوں کو ترقی دیتی ہے۔ نمبر 9، ایسی کمپنیوں کو یقین ہوتا ہے کہ نیچے سے اوپر آنے والے لیڈر ان کے اندر ہی موجود ہیں اور وہ انہیں مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتی ہیں۔ دوستو، اب مصنف درست افراد کی اہمیت پر بات کرتا ہے اور ایک اور منفرد کانسیپٹ دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے کون پھر کیا۔ جم کالنز کی ریسرچ بتاتی ہے کہ عظمت کے سفر میں یہ اہم نہیں کہ آپ کا مقصد کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ نے کتنے درست لوگوں کا انتخاب کیا ہے اور ان کو منتخب کرتے وقت آپ کے اصل مقاصد کیا تھے۔ جتنے زیادہ موزوں لوگ ایک بہترین کام پر مامور ہوں گے اتنے ہی اچھے نتائج نکلیں گے۔ اسی لیے پہلے ہو یعنی کون کرے گا، پھر واٹ یعنی کیا کرنا ہے کی طرف جانا چاہیے۔ ایک عظیم کمپنی کے پاس جادو کا چراغ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی محنت شاقہ سے ایک مقام بناتی ہے۔ لیکن ایک روایتی سوچ یہ ہے کہ آپ ایک ذہین ترین آدمی کی مدد سے کئی لوگ اپنے ارد گرد جمع کر لیں، اس کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ آپ کو ایک گریٹ کمپنی بنا دے۔ بالفاظ دیگر، ایک ذہین اور کرشماتی لیڈر کو کمپنی کے اغراض و مقاصد متعین کرنے پر نامزد کر دیا جائے اور وہ اپنے معاونین کی مدد سے روایتی انداز میں پہلے واٹ اور پھر ہو کا فیصلہ کرے۔ یعنی پہلے یہ فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے، پھر یہ طے کرے کہ کس نے کرنا ہے۔ جم کالنز اس عمومی سوچ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ یہ ایک کمزور سوچ ہے، کیونکہ اس طرح اب سوچ کی کنجی، اختیارات اور پہل قدمی جیسی تمام اہم چیزیں ایک ذہین شخصیت کی جھولی میں ڈال بیٹھتے ہیں جو ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اور کمپنی کو اپنی مرضی پر چلاتا ہے۔ جب اس کو کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ جائے یا کسی دوسری جگہ سے ایک اچھی پیشکش آ جائے تو وہ اس کمپنی میں چلا جاتا ہے۔ ان حالات میں آپ کی کمپنی کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں گڈ سے گریٹ بننے والی کمپنیاں بالکل مختلف فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ شروع سے ہی موزوں افراد کا چناؤ کرتی ہیں۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر وہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کمپنی کو کس سمت میں جانا چاہیے۔ بس گڈ سے گریٹ بننے والی کمپنیاں پہلے ہو کا مسئلہ حل کرتی ہیں اور پھر واٹ کی طرف جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کمپنی کے اغراض و مقاصد طے کرنے سے بھی پہلے کر لیا جاتا ہے۔ مینی کے عین مطابق گڈ سے گریٹ بننے والی کمپنیاں سب سے پہلے موزوں لوگوں کو تلاش کرتی ہیں۔ جم کالنز گریٹ کمپنیوں کی حکمت عملی کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہتا ہے کہ ایسی کمپنیاں بنیادی طور پر فیصلہ سازی کرتے ہوئے 3 حکمت عملیاں اپناتی ہیں۔ نمبر 1، ایک عظیم کمپنی لیڈرشپ کے انتخاب کے دوران جب شک ہو تو کسی کی خدمات حاصل نہیں کرتی بلکہ چپ چاپ دیکھتی ہیں، یعنی انتظار کرو اور دیکھو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ گڈ سے گریٹ بننے والی کمپنیاں اسی تناسب سے ترقی کرتی ہیں جس تناسب سے انہوں نے موزوں افراد کو چنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کو نکالنا مقصود ہو تو اس پر فوری عمل کیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ کمپنیاں شروع سے ہی اچھے لوگوں کا چناؤ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ٹیم ممبر اچھا پرفارم نہ کر رہا ہو تو اس کے لیے پہلے کوئی دوسری موزوں پوزیشن دیکھی جاتی ہے جہاں اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اسے نکال دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، موزوں لوگوں کو عظیم مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ انہیں مسائل سلجھانے کے لیے استعمال کریں۔ آپ موزوں لوگوں سے اپنے تنظیمی مسائل تو حل کروا سکتے ہیں، لیکن اس طرح ایک گڈ کمپنی کو گریٹ کمپنی میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا عظیم کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بہترین لوگ اس جگہ پر لگائیں جہاں سے انہیں زیادہ سے زیادہ مالی فوائد حاصل ہونے کی توقع ہو، کیونکہ موزوں لوگوں کے پیدا کیے گئے مواقع اس بچت سے زیادہ ہوں گے جو آپ ان کو کاروبار کی کمزور سمت میں لگا کر کمائیں گے، لیکن بعد میں وہی کام خسارے کا سبب بنے گا۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں ایسی صورتحال میں پھنسنے سے گریز کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بہترین لوگوں کو اس جگہ استعمال کرنا چاہتی ہیں جہاں ان کا کاروبار زوال پذیر ہو اور خسارے والے یونٹس کو منافع بخش یونٹس میں تبدیل کرنا مقصود ہو۔ جم کالنز کہتے ہیں ہو کا معاملہ وٹ سے پہلے حل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں اس بحث میں پڑ جائیں کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے اور خام خواہ کی گفتگو شروع ہو جائے۔ اس کے برعکس جب آپ ہو کو پہلے لے آتے ہیں تو ایسی کمپنیوں میں آزادانہ بحث مباحثے اور مسائل کے درست حل کا امکان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کی خدمات آپ نے حاصل کی ہوتی ہیں وہ عام لوگوں سے کہیں اونچی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ ایک نقطے سے دوسرا نقطہ نکالتے ہیں اور ایک مسئلے کے کئی حل تلاش کرتے ہیں۔ یوں بحث کا مقصد بہترین حل کا حصول ہوتا ہے۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیوں کا طرہ امتیاز یہ ہے
کہ بحث و تکرار کے بعد جو بھی حل نکالا جائے سب افراد بطور ٹیم اس حل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بحث میں نہیں الجھتے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں اور ان کے مفادات کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی کمپنیوں کو ناقابل یقین کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ لازمی طور پر جب موزوں لوگوں کی خدمات حاصل کر لی جائیں تو ہر آدمی اپنے حصے کے کام سے لطف اندوز ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کام کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ ایسے دوستانہ ماحول میں اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیوں کے سربراہ اپنی ٹیم ممبرز کے ذاتی دوست بن جاتے ہیں۔ ایسے صحت مندانہ ماحول میں ہر آدمی دوسرے کے ساتھ کام کرنے میں لطف اندوز ہوتا ہے، لہٰذا ان کے میل ملاپ کا مطلب لطف اندوز ہونا اور تعاون کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کی راہ میں روڑے اٹکانا۔ یوں عظیم کمپنیوں میں دوستی کا دلکش احساس اور مشترکہ مقصد حیات تمام افراد کی زندگیوں میں یکساں پایا جاتا ہے۔ جم کولنز یہ سب پانے کے لیے ایک خاص سوچ پیدا کرنے کی بھی بات کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ لومڑی اور سہ کی مثال دیتا ہے۔ سہ ایک جانور ہے، آپ نے اسے دیکھا ہوگا، اردو میں اور لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ بنیادی سوچ جو ہے وہ ہے ہیچ ڈاگ کنسیپٹ۔ ایک مکار لومڑی ہر روز اپنی مکارانہ چالوں کے ساتھ وہ کانٹوں والے چوہے پر، جسے میں سہ کہہ رہا ہوں، اس پر حملہ کرتی ہے اور وہ اس خوش ذائقہ کھانے سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہے۔ اس کانٹوں والے چوہے کی ہر نئے حملے کے جواب میں ایک ہی چال ہوتی ہے کہ وہ کانٹوں کی ایک گیند کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اسی سادہ سی ٹیکنیک پر ہر روز ڈٹے رہنے کی وجہ سے وہ ہر بار بچ جاتا ہے۔ ہیچ ہاگ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں بھی اپنے بنیادی مقصد سے چمٹی رہتی ہیں اور وہی کرتی ہیں جو ان کے خیال میں بہترین ہوتا ہے۔ یوں اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں مقابلے کی دوڑ میں آگے نکل جاتی ہیں۔ ایسی کمپنیوں کی 3 بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ ایسا کام کرتی ہیں جس میں انہیں زیادہ مہارت حاصل ہو، جس میں انہیں زیادہ منافع ملنے کی توقع ہو اور جو ان کے کارکنان کو جوش اور جذبے سے بھر دے۔ اگلا سٹیپ ہے زمینی حقائق کا سامنا کرنا۔ تمام اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں جانتی ہیں کہ دور رس نتائج صرف اسی صورت حاصل ہو سکتے ہیں جب چند اچھے فیصلے کر لیے جائیں اور پھر ان پر عمل درآمد بھی ہو۔ اس لحاظ سے عظمت کا راستہ صرف اسی صورت ملتا ہے جب آپ گمبھیر صورتحال کا سامنا کرنا سیکھ جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ صورتحال قیادت کے لیے بے چینی کا باعث ہو۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں صرف یہ جانتی ہیں کہ زمینی صورتحال کو دیکھ کر فیصلے کیے جائیں۔ فیصلہ سازی میں اصلیت لانے کے لیے عمدہ سے عظیم بننے والی کمپنیاں ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہیں جہاں سچ خواہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو سنا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو طریقے تجویز کیے جاتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، سوال و جواب کا موقع دیں۔ کئی بزنس پیپل کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ انہیں ہر مشکل صورتحال کا حل نکالنا آتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انہیں اصل حقیقت کا سرے سے علم ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں دوسرا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ ان کے رہنما سوال پر سوال پوچھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان پر زمینی حقائق بالکل واضح ہو جائیں۔ ان سوالات کا مقصد اصل مسئلے کی تہہ تک پہنچنا اور اس کا حل نکالنا ہوتا ہے، نہ کہ سوالات سے کسی کو زج کرنا یا اس کی دل آزاری مقصود و مطلوب ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ مثبت اور تعمیری بحث میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں شدید بحث مباحث سے گرما گرم گفتگو اور صحت مندانہ اختلاف سے ترقی کرتی ہیں، کیونکہ وہ بحث کی وجہ سے ہی مثبت حل تک پہنچ پاتی ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے سی ای اوز زیادہ تر درمیان میں مصالحت کار اور سہولت کار کے فرائض سر انجام دیتے ہیں تاکہ بحث کسی مثبت نتیجے پر پہنچنے سے پہلے تعطل کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کو کامل یقین ہوتا ہے کہ اچھے فیصلے عام طور پر گرما گرم دلائل اور بحث سے برآمد ہوتے ہیں، جبکہ اندرون خانہ آپس میں لڑائی بھی چل رہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، بحث مباحثے کا مطلب سیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں بھی فیصلوں میں غلطیاں کرتی ہیں، لیکن ان کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی پردہ پوشی نہیں کرتی۔ غلطیاں ان کے لیے مزید سیکھنے کا باعث بنتی ہیں، چنانچہ ہر فرد اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ نمبر 4، اپنی غلطیوں کو مثال بنا کر سیکھنا۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک اچھی سے عظیم بننے والی کمپنی کے پاس اپنی رقیب کمپنیوں سے زیادہ وسائل یا معلومات ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک سرخ فیتہ یا فلیگ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سابقہ غلطی کو فائل میں لگا کر اس پر فلیگ لگا لیتی ہیں تاکہ اس غلطی کو دوبارہ کبھی دہرایا نہ جائے۔
یہی وجہ ہے کہ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں صرف ان چیزوں پر توجہ مرکوز رکھتی ہیں جو ان کے لیے اہم ہوتی ہیں، اور جو اہم نہیں ہوتی انہیں نظر انداز کر دیتی ہیں۔ یہ عمل ادارے کے اندر کے ماحول کو سازگار بناتا ہے، جہاں سچ کو حوصلے سے سنا جاتا ہے، نہ کہ اسے خاموشی سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ جم کالنز نئی اور ابھرتی قیادت کو کامیابی کا پہلا زینہ قرار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہر حال میں نئی قیادت کو ابھر کر سامنے آنے دیا جائے۔ لوگ صرف حقائق اور نتائج سے متاثر ہوں، نہ کہ سربراہان کی ذاتی خواہشات انہیں متاثر کریں۔ کامیاب کمپنیوں کو چاہیے کہ اپنے ممبران کو زمینی حقائق سے آگاہ رکھیں، کیونکہ کارکنان کو اس سے زیادہ کوئی چیز مایوس نہیں کرتی جتنا کہ مارکیٹنگ کی دشواریاں۔ جم کالنز کہتے ہیں کہ اچھی کمپنی سے عظیم کمپنی کے سفر کے دوران یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس تمام سوالات کے جوابات موجود ہوں، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ عجز و انکساری سے سوالات کی بدولت یہ جان پائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ قیادت ایک واضح مقصد حیات کا نام ہے، لیکن قیادت کا مقصد یہ بھی تو ہے کھرے اور تلخ سچ کا سامنا بھی بہادری سے کیا جائے۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیوں کے قائد اس فرق کو بھانپ جاتے ہیں کہ کس طرح موقع پیدا کیا جائے تاکہ سب کی آواز سنی جا سکے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ تمام اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیوں کے سابقہ ریکارڈ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے سربراہان نے گرما گرم مباحثوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان سے درست حل نکالا۔ دوستو، اس سب کے ساتھ نظم و ضبط کا کلچر اپنانا ضروری ہے۔ نظم و ضبط کے کلچر سے مراد ادارے کو ایسے افراد سے لیس کر دیا جائے جو ایک منظم عمل کے عادی ہوں، جو ادارے کی بنیادی پالیسی سے ہم آہنگ ہو کر چلنے والے ہوں۔ لیکن ایسا ماحول بنانے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، طے شدہ راستے پر چلتے ہوئے آزادی سے عمل کرنا۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں ایک متواتر آپریشنل سسٹم کے تحت چلتے ہوئے اپنے مقامی مینیجرز کو اس بات کی آزادی دیتی ہیں کہ وہ جو موضوع سمجھے کریں، تاہم وہ قوانین سے ماورا نہیں ہوتے۔ نمبر 2، ایسے افراد کا ساتھ دینا جو ذاتی نظم و ضبط میں اپنی مثال آپ ہوں۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں وہ ہوتی ہیں جو سب سے پہلے اپنی اندرونی صفوں کو درست کرتی ہیں اور اس کے بعد اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ یکسوئی کے ساتھ اس کام پر توجہ دیتی ہیں جو ان کا سب سے مضبوط ہتھیار ہو، اور نئے تجربات کرنے سے گریز کرتی ہیں، بلکہ اپنے اصل مقصد سے رتی برابر پیچھے نہیں ہٹتی۔ نمبر 3، وہ ایک مضبوط ثقافت پروان چڑھاتی ہیں، نہ کہ آمریت۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیوں کے سی ای اوز کبھی جابر نہیں ہوتے۔ وہ ایسے نہیں ہوتے کہ اپنی شخصیت کے بل بوتے پر لوگوں کو کام پر مجبور کریں۔ ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ نظم و ضبط سے بھرپور ایک ایسی ثقافت پروان چڑھائیں گے جہاں تمام لوگ مشین کے ایک انجن کی طرح آپس میں مل کر کام کریں۔ یہ مقصد ان 3 چیزوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، کمپنی کس کام میں بہترین ہے۔ 2، کمپنی کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے۔ اور 3، اس کے کارکنان کس کام میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد اگلی بات آتی ہے اپنے بنیادی مقصد سے مخلص رہنا۔ ایک متوسط کمپنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ بیک وقت کئی منصوبوں اور پروجیکٹس پر کام شروع کر لیتی ہے، لیکن اس کے برعکس ایک اچھی سے عظیم بننے والی کمپنی کبھی ایسے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتی جس میں وہ ماہر نہ ہو، نہ ہی وہ کسی ایسے ایڈونچر میں پھنستی ہے جہاں دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر مشترکہ پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہو۔ اس کو جم کالنز نے ہیج ہاگ یعنی بنیادی مقصد سے چمٹے رہنے والے چوہے کی سوچ سے تعبیر کیا ہے۔ اگلے نمبر پر ہے مستقبل کے کاموں کی فہرست کا نہ ہونا۔ کئی کمپنیوں نے مستقبل میں ہونے والے کاموں کی ایک فہرست تیار کی ہوتی ہے، لیکن جم کالنز کے خیال میں اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیوں کے پاس مستقبل کے کام کی فہرست نہیں ہوا کرتی۔ وہ اپنے فنڈز کو عام منصوبوں پر خرچ نہیں کرتی، بلکہ ایسے کاموں پر خرچ کرتی ہیں جو ان کے بنیادی مقصد کی تائید کرتے ہوں۔ دوستو، یہ تھا گڈ ٹو گریٹ کا پارٹ 1۔ پارٹ 2 آنے والا ہے۔